बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। 31 मार्च मंगल का दिन, और आपको पता है कि इस वक्त बलूचिस्तान से अफसोसनाक ख़बरें आ रही हैं। ताज़ा तरीन जो गुज़िश्ता पिछले 24 घंटों में वाक़यात हुए हैं वो ज़ाहिर है कि तशवीशनाक हैं, लेकिन जो फोर्सेस का रिस्पांस है वो बड़ा ज़बरदस्त है। जो पिछली एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक बार फिर मरबूत और एक ही दिन में बड़े हमले करने की कोशिश की है BLA ने। बाकी जो इनके साथ तंजीमें हैं, इनके साथ जो लोग हैं, इन्होंने अवामी जो मकामात हैं उनको निशाना बनाया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि क्वेटा में दारुल हुकूमत है बलूचिस्तान का, यहाँ पे मगरबी बाईपास के करीब एक गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ाया गया है, और यहाँ पे बताया गया है कि चंद सिक्योरिटी एहलकार भी ज़ख्मी हुए हैं। इसी तरह एक और वाक़या जो है ये क्वेटा शहर के मशरक़ी बाईपास पर ईगल स्क्वाड के 2 पुलिस एहलकार जो हैं इनको निशाना बनाया गया है। ये शहीद हुए हैं, और ये इसके बाद वहाँ पे सर्च ऑपरेशन का सिलसिला भी जो है वो शुरू किया गया है। अच्छा, पुलिस के मुताबिक ज़िला मस्तूंग के लख पास में एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला आवरों ने फायरिंग की है। कम से कम 2 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं, और इससे कबल शाम को खारान कराची रोड पर बलूचिस्तान के कस्बा डेयरी फार्म खारान के करीब एक धमाका हुआ है। इस धमाके से शहर लर्ज़ उठा, खौफ व हरास फैल गया, लेकिन कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ, ये कोई इतला नहीं आई। ज़िला झलमक्सी में एक सिक्योरिटी तनसीब पर हमले में कम से कम 1 शख्स जो है ये जाँ बहक और 3 के ज़ख्मी होने की इतला है। और झलमक्सी जो है यहाँ पे बताया गया कि जब 2 दिन पहले एक मरबूत हमले की कोशिश की गई तो आम लोगों ने भी मुज़ाहमत की, मिलिटेंट्स की और हमला आवरों की। आम लोगों ने फोर्सेस के शाना बशाना लड़ाई में हिस्सा लिया। और आज की वीडियो में मैंने ये वाक़यात भी, और 31 जनवरी को जिस तरीके से एक ही दिन में 12 शहरों को निशाना बनाया गया, उसके तनाजुर में मैंने आज की वीडियो में ये बात करनी है कि क्या बलूचिस्तान के हवाले से हिकमत अमली में तब्दीली पैदा की गई है उन ग्रुप्स की तरफ से जिनको अलहदगी पसंद ग्रुप्स कहा जाता है, जिन्होंने एक अरसे से यहाँ पे दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू कर रखा है। इनके कायदीन जो हैं ये लग्जरी लाइफ गुजारते हैं, ये बैरून मुल्क मुकीम हैं, और बशीर ज़ैब के हवाले से और कुछ और जो तंजीमों के कायदीन हैं उनके हवाले से ये भी कहा जाता है कि ये अफ़गानिस्तान में रुपोश हैं, या बाकी जो तंजीमों के लोग हैं वो यूरोप में या किसी और मगरबी जो ममालिक हैं वहाँ पे मुकीम हैं और इंतहाई पुरतय्युश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन बलोच नौजवानों को जिस तरीके से गुमराह किया गया है, अब ज़ाहिर है कि मौजूदा जो एक सूरत हाल पैदा हुई है, मशरिक़ वस्ता में आप देखें ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत है, और ईरान की बराह रास्त जो सरहद लगती है वो बलूचिस्तान के साथ लगती है। यानी हम जब पाकिस्तान का ज़िक्र करते हैं कि पाकिस्तान की सरहद ईरान के साथ लगती है, तो सूबा बलूचिस्तान वो इंतहाई एक तस्वीराती अहमियत का हामिल सूबा है कि इस वक्त ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं इस सूबे के ऊपर हैं। जब हम आबनाए हरमुज़ के हवाले से बात करते हैं और फिर पोर्ट कासिम या कराची बंदरगाह की अहमियत के हवाले से बात करते हैं, तो इससे ज़्यादा अहमियत जो है वो गवादर पोर्ट की है, और गवादर पोर्ट की अहमियत मुस्तक़बिल में मज़ीद बढ़ने वाली है। तो ये वो सारे हक़ाइक़ हैं कि जिनकी वजह से ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की अहमियत बड़ी है, बलूचिस्तान की अहमियत बड़ी है, और पाकिस्तान और बलूचिस्तान के जो दुश्मन अनासर हैं वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि बलूचिस्तान में इस्तेहकाम हो, बलूचिस्तान में अमन हो। इसीलिए जो हिकमत अमली हमने 31 जनवरी को देखी थी इसी साल, वही हिकमत अमली हमने देखी कि बैक वक्त हमले करने की एक कोशिश हमें नज़र आती है। वो जो 31 जनवरी का मामला था वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत फोर्सेस का रिस्पांस ताख़ीर का शिकार हुआ हो, लेकिन इस मरतबा का जो रिस्पांस था वो बिल्कुल जैसे फोर्सेस पहले से तैयार थी, पहले से पता था कि जी इस किस्म के अटैक्स की
دوبارہ سے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے کمر توڑی گئی تھی، جس طریقے سے 216 کے لگ بھگ یا اس سے زیادہ ملیٹنٹس کو مارا گیا تھا 31 جنوری کے بعد 2-3 دن کے آپریشنز میں، اس کے بعد پھر یہ دیکھا جا رہا تھا کہ جی اگر اتنا بڑا جانی نقصان ہوا ہے تو پھر یہ ایک پوری منصوبہ بندی کریں گے، تھوڑا سا وقت لیں گے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ایک بار پھر وہ مختلف شہروں میں نمودار ہوئے اور انہوں نے حملے کیے، ان حملہ آوروں نے، اور تھانوں کو نشانہ بنایا، گیس پائپ لائن کو اڑانا، پل کو اڑانے کی کوشش جو ہے ایک پکڑی گئی، اور اس طرح ریلوے ٹریکس کو نقصان پہنچانا بارودی مواد سے، بسوں سے مسافروں کو اتارنا، آرمی پبلک اسکول کی بس کو جو ہے وہ نذر آتش کرنا، بچوں کو ہراساں کرنا، فورسز کے اوپر حملے کرنا، بینکوں کو لوٹنا۔ اب بینکوں کو لوٹنے کا جو ایک عمل ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ یہ ملیٹنٹس جو ہیں یہ علیحدگی پسند نہیں ہیں، یہ آزادی کی تحریک کے لوگ نہیں ہیں، یہ دہشت پھیلانا چاہ رہے ہیں، یہ ڈکیت بن گئے ہیں۔ اب یہ جو ڈکیتیاں ہیں اور اس قسم کی جو صورتحال ہے، جو خوف و ہراس کی فضا یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا، سرکاری افسروں کو یرغمال بنانا، ان کا قتل کرنا، اور پھر فورسز کے جو مختلف رینکس کے افسر ہیں ان کو نشانہ بنانا۔ ظاہر ہے کہ ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ بتا سکیں کہ جی ریاست پاکستان کے کنٹرول سے بلوچستان نکل چکا ہے۔ لیکن بلوچستان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کی جو سیاسی قیادت ہے وفاقی حکومت کے ساتھ ایک پیج کے اوپر ہے، اور پھر وہاں کی سیاسی حکومت، بلوچستان حکومت، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج کے اوپر ہے۔ بارہا یہ دیکھا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اور کور کمانڈر بلوچستان یعنی کمانڈر 12 کور لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد خان یہ ایک ساتھ نظر آتے ہیں، اور اس طرح یہ اچنبھے کی بات نہیں ہوتی۔ جس طرح یہاں پہ پشاور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کور کمانڈر پشاور اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اگر ایک ساتھ نظر آئیں تو یہ اچنبھے کی بات بن جاتی ہے۔ اس میں پھر تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں یہ تنقید کرتے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ کور کمانڈر کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں۔ یہ عجیب ایک صورتحال ہے، اور یہی وہ چیز ہے بلوچستان میں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو ایک پیج پہ ہم معاملات کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، تو یہی ایک بڑا چیلنج ہے BLA کے لیے، مجید بریگیڈ کے لیے، باقی تنظیموں کے لیے۔ تو یہ تو تازہ ترین جو واقعات ہوئے ہیں یہ ان کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور کچھ جو صورتحال اس سے پہلے ہم نے دیکھی تھی 31 جنوری کو، وہ تقریباً 52 حملے چھوٹے بڑے کیے گئے تھے، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک مربوط طریقے سے انہوں نے حملے کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، یہ پنجگور، خاران، قلات، مستونگ، تربت اور کوئٹہ میں یہ کارروائیاں ہوئی ہیں، اور کالعدم BLA کے 32 دہشت گردوں کو مارا گیا ہے۔ یہ 17 زخمی جبکہ 11 کو زندہ گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ سیکیورٹی فورسز کا وہ رسپانس ہے، اور ان کارروائیوں کے دوران BLA کے کمانڈر نذیر عرف چاکر اپنے 7 ساتھیوں سمیت مارا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خاران میں ڈرون حملے سے ایک گاڑی تباہ ہوئی اور 4 دہشت گردوں کو مارا گیا۔ گرفتار 11 دہشت گردوں نے کنڑ اور قندھار کے راستوں سے دراندازی کا اعتراف بھی کیا ہے، یہ بتایا گیا ہے، اور واشک اور قلات سے امریکی ساختہ اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ ایک جگہ پہ میں سن رہا تھا کہ جب بلوچستان میں کسی دہشت گرد کو مارا جاتا ہے تو اس کی باڈی سے جو سامان اتارا جاتا ہے، جو ایکوپمنٹس، جو اسلحہ اتارا جاتا ہے، اس کی ایک اندازے کے مطابق پاکستانی روپے میں جو قیمت ہے وہ 26 لاکھ روپے بنتی ہے۔ یعنی ایک بندے کے جسم کے ساتھ ایسے قیمتی جو ایکوپمنٹس ہیں، جو ہتھیار ہیں، یہ بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان میں نائٹ ویژن گاگلز ہیں، ان میں قیمتی ہتھیار ہیں، قیمتی وہ بندوق ہیں جو کبھی امریکہ کے زیر استعمال یہ ہتھیار رہے ہیں۔ امریکہ جب افغانستان کے اندر موجود تھا، وہ ایکوپمنٹس جب نیٹو فورسز اور امریکہ کے زیر استعمال رہے ہیں، وہ یہ دہشت گرد استعمال کرتے ہیں، اور یہی اسلحہ
خیبر پختونخوا میں جو سرگرم ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کے زیر استعمال بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ بلوچستان میں بھی آسانی سے ان کو یہ اسلحہ جو ہے یہ فراہم کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو زندہ گرفتار کیے گئے ہیں ان سے تفتیش ہوگی اور یہ بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے آنے والی کارروائیوں کے حوالے سے۔ اچھا، یہ جو پوری ایک تفصیل بتائی گئی ہے کوئٹہ، مستونگ، نوشکی اور خاران سمیت بلوچستان میں جو ایک سیریز حملوں کی ہم نے دیکھی، تو ان کو ایک تو مؤثر طریقے سے پسپا کر دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ زیادہ تر حملوں میں موٹر سائیکلوں پر سوار گروپ آتے، حملہ کرتے اور وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ زیادہ تر کا تعاقب کیا گیا، ان کو مارا گیا یا زندہ گرفتار کیا گیا۔ حملہ آوروں نے نوسر اور کانک کے علاقوں کو ملانے والی ایک اہم گھونی تالاب میں ایک پولیس چوکی کو نشانہ بنایا۔ حملے کے دوران حملہ آوروں نے مبینہ طور پر چوکی کے ڈھانچے اور ایک وہاں پہ کھڑی گاڑی کو آگ لگا دی اور علاقے سے فرار ہونے سے پہلے یہاں پہ تعینات اہلکاروں سے ہتھیار بھی چھیننے کی کوشش کی۔ ایک اور واقعے میں کوئٹہ میں سریاب روڈ پر جو ہے والی جیٹ کے قریب سریاب روڈ والی جو جیٹ کے قریب فرنٹیئر کور کی چوکی پر حملہ ہوا۔ آس پاس ایک ہی وقت میں متعدد دھماکوں کی اطلاع ملی، جس کے نتیجے میں ایک شہری راہگیر جو ہے یہ جاں بحق ہوا اور کم از کم 5 دیگر افراد جو ہے یہ زخمی ہوئے۔ اور اس کے ساتھ مستونگ کی تحصیل دشت کے علاقے مارو میں جو ہے ایک اور حملہ اس کی اطلاع دی گئی، جہاں ایک سیکیورٹی چوکی کو نشانہ بنایا گیا۔ اس دوران ریلوے کے انفراسٹرکچر کے خلاف بھی تخریب کاری کی کارروائیاں کی گئیں، یعنی ریلوے ٹریک کو نقصان پہنچایا گیا۔ اسی طرح 13 مل، دشت، سریاب روڈ پر واقع اریگیشن کالونی اور ضلع نوشکی کے کچھ حصے جو ہے یہاں پر بھی ریل کی تنصیبات کو یا پٹڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ خاران ضلع میں مقامی ذرائع نے بتایا کہ کلا کے علاقے میں ایک چوکی کو نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح ڈیرہ بگٹی میں واقع سوئی ٹاؤن میں ایک دھماکے سے مبینہ طور پر گیس سپلائی کی جو پائپ لائن ہے اس کو نقصان پہنچا، جس سے آس پاس کے علاقوں میں گیس کی جو فراہمی ہے یہ متاثر ہوئی۔ اس دوران فرنٹیئر کور کے کم از کم 6 اہلکار اور ایک پولیس اہلکار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ زخمی ہوئے، اور اسی طرح مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن اور حملہ آوروں کا تعاقب اور ساتھ ساتھ جو کمیونٹی کی سپورٹ ہے وہ بھی فورسز کو حاصل ہے، اور بلوچستان حکومت کی سپورٹ بھی جو ہے یہ فورسز کو حاصل ہے، فورسز کی سپورٹ بلوچستان حکومت کو حاصل ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے حکمت عملی حملہ آوروں نے تبدیل کی ہے، وہ بیک وقت مختلف شہروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑی خبر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں بلوچستان بہت بڑا صوبہ ہے، رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے۔ 47% رقبہ اگر پاکستان کا ہے بلوچستان، اور پھر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اس کی ساحل سمندر کے ساتھ لگتی ہے اور پھر ایران کے ساتھ اس کی سرحد لگتی ہے، دوسری طرف افغانستان کے ساتھ اس کی سرحد لگتی ہے، تو اس کی جو ان دنوں میں خاص کر اہمیت بنتی ہے بلوچستان کی، تو اس حوالے سے بہت زیادہ سنجیدہ اقدامات لینے کی ضرورت ہے ریاست پاکستان کو، کیونکہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت جو ہے اس وقت ہمیں سفارت کاری میں تو مصروف نظر آتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری توجہ ایران کے اوپر ہے یا ساری کی ساری توجہ جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ معاملات کے اوپر مرکوز ہے۔ توجہ ریاست پاکستان کی پوری طرح بلوچستان کے اوپر بھی ہے، کیونکہ بلوچستان زیادہ ایک حساس صوبہ ہے اور یہاں پہ ایک تاریخ بھی رہی ہے۔ یہاں پہ ماضی میں جس طریقے سے احساس محرومی کو جس طریقے سے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یا یہاں پہ سیاسی حکومتوں نے اگر محروم رکھا ہے بلوچستان کو مختلف حوالوں سے، تو مختلف تنظیموں نے، مختلف جماعتوں نے اس چیز کو کیش کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریاست کی مرکزی حکومت کی بھی، صوبائی حکومت کی بھی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بھی بھرپور توجہ بلوچستان کے اوپر ہے، اور یہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ جب اس قسم کے حملوں کی خبریں آتی ہیں تو ظاہر ہے کہ تشویش ہوتی ہے،
فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ پاکستان کو مسلسل جنگ کا سامنا ہے، چاہے وہ اندرونی محاذ ہو، چاہے وہ بیرونی محاذ ہوں، مختلف محاذوں کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو مصروف رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور جب آپ سی پیک کے حوالے سے بات کرتے ہیں، سی پیک 2 کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پھر جب آپ گوادر پورٹ کے حوالے سے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو پھر ملک دشمن عناصر کے لیے ایک بہت آسان ٹارگٹ ہے بلوچستان، کیونکہ وہاں پہ اگر بلوچ نوجوانوں کو، وہاں کے پشتون نوجوانوں کو اگر تعلیم سے دور رکھا گیا ہے، اگر وہاں پہ ان کے پاس روزگار کے مواقع نہ ہوں، تو پھر ظاہر ہے کہ ایسی تنظیمیں اور ایسے عناصر جو ہیں یہ آسانی سے ان کو اچک لیتے ہیں۔ تو مختلف لوگ وہاں پہ سرگرم ہیں۔ اب یہ جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں ظاہر ہے کہ یہ بلوچ نوجوان، یہ پشتون نوجوان یہ سوچتے تو ہوں گے، ضرور سوچتے ہوں گے کہ اس وقت پاکستان جس طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، جس طریقے سے امن کے لیے پاکستان کوشاں نظر آتا ہے۔ اور پھر ہم نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس دیکھا، مصر، ترکی، سعودی عرب کے وزراء خارجہ اسلام آباد آئے، ایران اور امریکہ نے پاکستان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ یہ اجلاس اٹینڈ کرنے کے بعد نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار فوری طور پر چین چلے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ پاکستان کو مختلف ممالک کی سپورٹ حاصل ہے، ہمارے مختلف ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں، سوائے ہندوستان کے، سوائے اسرائیل کے، اور سوائے ان دنوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغان طالبان کے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان نے جو ایک سفارتی توازن برقرار رکھا ہوا ہے، ایک متوازن جو پالیسی کے تحت پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو بلوچستان کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا، بلوچستان کے لوگوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ بلوچستان کا ہر شہری اس وقت سوچ رہا ہے کہ اگر دنیا میں اور امت مسلمہ میں پاکستان کا نام بن رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بلوچستان بھی پاکستان کا حصہ ہے، وہ بھی تو فخر محسوس کرتے ہوں گے، وہ بھی تو یہ سوچتے ہوں گے کہ وہ گمراہ نوجوان جس نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے وہ کس راستے پہ گامزن ہے۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو بلوچ نوجوانوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اور ان کو اس غلط راستے سے واپس لانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ زیادہ کردار بلوچ عوام کا ہے، بلوچ سیاستدانوں کا ہے، بلوچستان کی سیاسی جماعتوں کا ہے، اور متعلقہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں یہ ان کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلوچستان میں امن استحکام لائے، پاکستان مستحکم ہو، پرامن ہو، اور پاکستان کا نام اسی طرح دنیا میں جگمگاتا رہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔